नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 18 है और सूरह नूर है और सूरह नूर की आयत नंबर 61 है, जिसका तर्जमा है ना तो अंधे पे कुछ गुनाह है, ना लंगड़े पे और ना बीमार पे और ना खुद तुम पर कि अपने घरों से खाना खाओ या अपने बापों के घरों से या अपनी औ बयूती उम्महातिकुम या अपने माओ के घरों से, औ बयूती इख्वानिकुम या अपने भाइयों के घरों से, औ बयूती अखवातिकुम या अपने बहनों के घरों से, औ बयूती मामिकुम या अपने चचाओं के घरों से, औ बयूती उम्मातिकुम या अपनी फुप्पियों के घरों से, औ बयूती या घरों से अखवालिकुम अपने मामूओं के, औ बयूती खलातिकुम या अपने खालाओं के घरों से, औ मा मलकतुम या इससे कि तुम्हारी सुपुर्दगी में हो, मफातिहाहू जिसकी कुंजियां, मफाती कहते हैं ना कुंजियों को, औ या सदीकुम या अपने दोस्तों के घरों से, लैसा नहीं है अलैकुम तुम पर, जुनाहुन गुना अन ताकुलू के तुम खाओ, जमी अन सब मिलके जमात से, औ अश्ताता या जुदा जुदा अलग अलग, फाइजा फिर जब दखल तुम दाखिल हो, बयूतन घरों में, फसल्लिमू बस सलाम करो, आला ऊपर, अनफुसिकुम अपने घर वालों के, तहय्यतन तहय्या है, तोहफा है, दुआए खैर है, मिन से इंदल्लाही अल्लाह के पास है, मुबारकातन बाबरकत है, तय्यबा पाकीज़ा, कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु बयान करता है अल्लाह, लकुम तुम्हारे लिए, अल आयाती आयात, लअल्लकुम ताकि तुम, ताकिलून तुम अक्ल करो। आयत नंबर 61 में बड़ा खूबसूरत अल्लाह ताला एक और अदब बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ना तो अंधे पे कुछ गुनाह है, ना लंगड़े पे और ना बीमार पे और ना खुद तुम पर कि तुम अपने घरों से खाना खाओ या अपने बापों के घरों से या अपनी माओं के घरों से या भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फुप्पियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उस घर से जिसकी कुंजियां तुम्हारे हाथ में हो या अपने दोस्तों के घरों से, और इसका भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि सब मिलकर खाना खाओ या जुदा जुदा, और जब घरों में जाया करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो। ये अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफा है। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। अब इस एक आयत में कई अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिए, जैसे आखिर में तो बताया गया कि सलाम करना चाहिए, एक यहाँ पे बता दिया कि अकेले खाओ या इकट्ठे खाओ। जो इस आयत का शुरू का हिस्सा है ना, उसमें अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि माजूर यानी कि आप अरबों पे कुरानी तालीमात का बड़ा जबरदस्त असर हुआ, हलाल और हराम के बारे में बड़े हसास हो गए। ठीक है, जब ये अल्लाह ताला की उनको अल्लाह की एक कलाम सुनाया तो वो फौरन जो थे ना, फौरन जैसे हमने पहले पढ़ा ना, समयना व अताना, जैसे वो सुनते थे फौरन अताअत करते थे। लेकिन वो इतने हसास हो गए जब ये आयत नाज़िल हुई, ये जो आज मैंने भी 61 पढ़ी है, कि तुम आपस में एक दूसरे का, नहीं ये वाली आयत पढ़ी कि जब तुम आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से ना खाओ, तो वो अपने अजीजों के घरों से भी खाने से परहेज करने लगे, जब तक कि साहबे खाना की बकायदा इजाजत और दावत ना हो, खाना उन्हें लगता था जायज नहीं है। इस आयत का मतलब ये है कि माजूर या मरीज तो हर घर से खा सकता है, उसकी माजूरी की वजह से सारे माशरे पे उसका हक है कि अगर वो एक माजूर है या मरीज है तो वो किसी भी घर से वो खा सकता है। इसी तरह अपने अजीजों के घरों से भी खा सकते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि बकायदा दावत हो या इजाजत दी जाए। मतलब यह है कि तुम अपने रिश्तेदारों के घरों में जाओ और अगर साहबे खाना घर पे मौजूद नहीं है, इसकी बीवी बच्चे तुम्हें खाना पेश करें तो तुम खा सकते हो। ठीक है जी।
اب یہاں پہ ہوا یہ تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی کہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو بعد مسلمان اس سلسلے میں اتنے محتاط ہو گئے کہ جب وہ صاحب خانہ کی دعوت یا اس کی اجازت کے بغیر اپنے کسی رشتہ دار کے گھر کے ہاں سے بھی کھانا کھانا تقویٰ کے خلاف سمجھتے تھے، اور اتنی احتیاط کرتے تھے کہ سب سے پہلے اپنے گھروں سے کھانا کھانے کی، اب یہاں پہ ہوا کہ اپنے سب سے پہلے اپنے گھروں سے کھانا کھانے کی ابتدا کی گئی، حالانکہ اپنے گھر سے کھانا کھانے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس آغاز سے ذہن نشین یہ کرایا گیا کہ جس طرح تمہیں اپنے گھر سے کھانا کھانے کے لیے کسی اجازت اور تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہاں پہ اس آیت میں کھول کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنی چچاؤں، اپنی پھوپھیوں، اپنے ماموں اور اپنی خالوں کے ہاتھ سے کھا سکتے ہو۔ اس مقام پہ 8 بڑے قریبی رشتہ داروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان گھروں سے تم بلا اجازت اور بے تکلف ہو کے کھانا کھا سکتے ہو، خواہ صاحب خانہ موجود ہو یا نہ ہو۔ یہ اس میں وہ بات آ جاتی ہے کہ آئی ریمبر کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی نا، جب میں نے نیا نیا پڑھنا شروع کیا کچھ اس طرح، تو میں بھی جب امی کے گھر جاتی تھی نا، تو جب تک امی مجھے کوئی سرو نہیں کرتی تھی یا چائے کا پوچھتی نہیں تھی، میں اٹھ کر کچھ نہیں لیتی تھی کہ بھئی مطلب اب یہ گھر میرا نہیں رہا۔ یہ ایسے ہوتا نا جیسے یا آپ کے بھائیوں کا گھر ہو گیا، یا آپ کی اسی طرح جو اب یہاں پہ جو 8 مقامات بتائے گئے ہیں، بھائیوں کا، بہنوں کا، چچاؤں کا، پھوپھیوں کا، کہ جب تک وہ آفر نہیں کریں گے تو اٹ لکس روڈ یا بدتمیزی لگتی ہے کہ آپ اٹھ کر خود کھا لے۔ تو یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ گھر ایسے پیارے رشتے ہیں کہ یہاں پہ آپ اٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن پرووائڈیڈ ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائم اہل خانہ نے جو آپ کے بہت بے تکلف، یہ جو 8 رشتہ داروں کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، ان میں سے کچھ کبھی سم ٹائم انہوں نے کوئی چیزیں لاک رکھی ہوتی ہیں، کوئی چیزیں انہوں نے مہمانوں کے لیے یا اور خاص سے رکھی ہوتی ہیں، جیسے کسی نے بوٹلز علیحدہ کر کے رکھی ہوئی ہیں یا کوئی اور کھانے کی چیزیں بنا کے علیحدہ رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ بات ہم سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ آج ہم نے یہ آیت پڑھی، اب تو میں نے اپنی پھپھی کے گھر جانا ہے، نہ میں نے فریج کھولنا ہے اور ساری چیزیں کھا جانی ہے، یا میں نے اپنے چچے کے گھر جانا ہے، یا اپنی ماں یا باپ کے گھر جانا ہے، یا بھائی کے گھر میں جانا ہے، تو میں نے ہر چیز نکال کے کھا جانی ہے۔ تو یہاں مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کوئی کھانا اپنے خاص بچے کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے یا کسی خاص چیز کے لیے بنا کے رکھا ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ خاص کھانا علیحدہ رکھا ہوا ہے، ہم اس میں نہیں، جو کوئی عام چیز ہے، پانی ہو گیا، چائے ہو گئی، تو آپ وہ اس میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس میں سے فرینکلی آپ کھا سکتے ہیں۔ اس آیت میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے گھروں کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ یہ گھر دراصل ہر شخص کے اپنے گھر ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کے بیٹے کا گھر یا آپ کی بیٹی کا گھر۔ تو ہم تو اسی چیزوں میں مارے جاتے ہیں کہ جی بیٹی کے گھر سے اگر کھا لیا تو پتہ نہیں کیا کھا لیا، یا بیٹوں کے گھر چلے گئے تو ایک بہو کا ڈنڈا ہوتا ہے کہ وہ بہو کیا سوچے گی کہ میں نے کچھ کھا لیا۔ تو یہاں پہ یہ چیز، یہ 8 رشتے تو یہ بتا دیے گئے۔ پھر یہاں پہ ایک اور چیز کا جو 9ویں چیز وہ بتائی گئی، یہ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہاں پہ اگلا پوائنٹ آتا ہے کہ اس گھر کی جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہو، یعنی کہ جس کے تم مالک ہو، جس کی سرپرستی آپ کے انڈر ہو، اس سے مراد ہے کہ جو سپردگی ہو، یعنی کہ جس کو آپ کیئر ٹیکنگ کر رہے ہو، تو آپ اس گھر میں بھی جا سکتے ہو۔ پھر آگے لکھا جاتا ہے کہ یہاں اپنے دوستوں کے گھروں میں سے بھی ہو، یعنی کہ وہ دوست جن سے کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ فرینکنس لیول اور ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم پہ کچھ گناہ نہیں۔ پھر آگے اس آیت کا اگلا ٹکڑا ہے کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا۔ اب پہلے تو حکم ہو گیا کہ کن گھروں میں سے آپ کو بغیر جھجک کے آپ لوگ کھانا کھا سکتے ہیں، اور ایکچولی ہوا یہ تھا کہ بعد مسلمان اس سلسلے میں ضرورت سے زیادہ محتاط ہو گئے تھے کہ وہ صاحب خانہ کی دعوت یا اس کی اجازت کے بغیر اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے ہاں کھانا تقویٰ کے خلاف سمجھتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا کہ اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بھائی، اپنے بھائیوں، اپنے بہنوں، چچاؤں، پھوپھیوں، ماموں اور خالوں کے ہاتھ سے کھا سکتے ہو، اور 8 بڑے قریبی رشتہ داروں کا ذکر کیا گیا کہ تم ان گھروں سے بلا اجازت اور بے تکلف کھانا کھا سکتے ہو، خواہ صاحب خانہ موجود ہو یا نہ ہو۔ اور اس آیت میں بیٹوں اور بیٹیوں کے گھر کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا
کیونکہ یہ گھر بھی دراصل ہر شخص کے اپنے گھر ہوتے ہیں. اب پھر جہاں میں نے بتایا تھا کہ جہاں پہ وہ کنجیاں جو آپ کے پاس ہوں، تو یہاں وہ ہے کہ جیسے گھر جس کے آپ کیئر ٹیکر ہیں، جس کے آپ نگران ہیں. جیسے ایک باغ کا مالی ہے، باغ کے پھل یعنی کہ اجازت کے بغیر کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے. ایک گڈریا ہے، وہ بکریاں چرا رہا ہے، اور وہ اگر اس میں سے بکریوں کا دودھ پی جاتا ہے تو اس کو اجازت ہے، یعنی کہ جو اپنا، یعنی کہ اگر اس کو بھوک لگ رہی ہے اپنے سیلف کے لیے. پھر اسی طرح کوئی نان بھائی تمہارے ہوٹل میں ہے تو وہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ کھانا مطلب کھا سکتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو بھوک لگی ہے تو وہ یہ ان ہیومن ہے کہ وہ آپ کا کھانا بھی بنا رہا ہے اور وہ خود کھانے کے لیے وہ اتنا کھائے. وہی بات ہے کہ جو ایک لحاظ سے اور ایک جس میں دوسرے کو مالک کو یہاں برا نہ لگے. اور یہاں دوست سے مراد ایسا دلی اور ہمدرد دوست مراد ہے جو اگر آپ کے پاس آئے تو آپ کو واقعی مسرت ہو، اور اگر وہ غیر حاضری میں تمہارے گھر سے کچھ کھا لے تو آپ کو برا نہ لگے. ٹھیک ہے جی. اگلا پوائنٹ یہاں پر آتا ہے کہ اکیلے اکیلے کھانا بہتر ہے یا اکٹھے مل کے. ایکچولی اہل عرب کے بعد قبیلوں میں تہذیب تھی کہ وہ اکیلا اکیلا کھانے کو بہت بہتر سمجھتے تھے اور اکٹھے مل کر کھانے کو معیوب سمجھتے تھے. ہندوؤں میں بھی آج کل یہی تہذیب ہے، اور مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں، خاص طور پہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جرمز لگ گئے یا اس طرح کچھ ہے، تو اس وجہ سے لوگ اکیلے اکیلے کھاتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے رخصت یہاں پہ دے رہے ہیں کہ اب اٹس آل اپ ٹو یو کہ آپ نے اکٹھے کھانا ہے یا اکیلے کھانا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے عام اجازت دے دی کہ جس طرح چاہے کھا سکتے ہیں، تاہم اسلام نے اکٹھے مل کر کھانے کو ہی ترجیح دی ہے. جیسے ایک حدیث ہے، عمرو بن ابی سلمہ جو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا. میں رکابی کی سب اطراف میں ہاتھ بڑھانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک کھانے کا ادب بھی بتا دیا کہ اگر آپ مل کر ایک پلیٹ سے کھا رہے ہیں تو آپ کی جو طرف پلیٹ کی طرف آتی ہے آپ نے اسی سائڈ سے کھانا ہے. تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سب مل کر کھانا کھا رہے تھے، یعنی کہ ایک ہی پلیٹ میں. اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشعری لوگ جب لڑائی میں محتاج ہو جاتے ہیں یا مدینہ میں ان کے بال بچوں کا کھانا کم ہو جاتا ہے تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس کو ایک کپڑے میں اکٹھا کرتے ہیں، پھر آپس میں برابر برابر بانٹ لیتے ہیں. یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. یہ بھی ایک اوتھینٹک مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جیسے آج کل کورونا ہے یا کوئی ایسا کسی کو کنٹیجیس کوئی ایسی بیماری ہے یا کوئی چیز ہے، تو وہ ہم نے اپنے حساب سے آج کل کے حساب سے آپ کو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے کہ آپ اکٹھے کھا سکتے ہیں یا اکیلے اکیلے کھا لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہی بات ہے کہ اکٹھے کھانے میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں آج کل کے زمانے میں، مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ دیٹ از اے ایول کہ ہمارے گھروں میں برکت کیوں اٹھ گئی ہے، کیونکہ ہم نے اکٹھے کھانا چھوڑ دیا. اکٹھے کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جیسے ایک پلیٹ سے کھانا. اکٹھے کھانے کا مطلب ہے کہ ایک ڈائننگ ٹیبل پہ ایک جو زمین پہ دسترخوان بچھا کے اکٹھے بیٹھ کر جو کھانے ڈشز سامنے رکھی جاتی تھی، آل فیملی ممبرز جو تھے پریزنٹ ہوتے تھے اور وہ کھانا کھاتے تھے. اور وہ یہ ایک ہوتا تھا کہ سب نے آنا ہے اور یہ اگر اس ٹائم پہ نہیں آئے گا تو کھانا نہیں ملنا، اور پھر جو بنا ہے وہ اس کو کھانا ہے. تو وہ ایک جو عادت ہمارے بڑے بزرگوں کی تھی کہ جس میں ہمیں کسی کو کھانا پسند ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، وی ہیو ٹو ایٹ اٹ، کہ ہمیں وہ کھانا ہے. اور وہ برکت بھی ہوتی تھی، ایک دوسرے کا حال احوال پتا چلتا تھا. اور آج کل کے اگر آپ بچوں کو اور ہم سب لوگوں کو دیکھیں، ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور کھانے کا نوالا پتہ نہیں منہ سے یا کہیں اور جا رہا ہوتا ہے، کچھ ہوش نہیں ہوتی کہ آپ کیا کھا رہے ہیں اور وہ آپ کے لگ بھی رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، کیونکہ دماغ آپ کا موبائل کے اندر ہوتا ہے. تو پلیز ایک تھوڑا سا ادب آج کل کے زمانے کے لیے سیکھنے، کم از کم ایک تو عادت ڈالیں کہ دن میں ایک وقت پوری فیملی اکٹھی بیٹھ کر کھانا کھائے، اور جس میں ایک باسکٹ رکھ دیں کہ سب اپنے موبائل اس باسکٹ میں ڈال دیں. ہاں، کھانے کے بعد وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو بہت ضروری لگ رہا ہے تو وہ کھانے کے ٹائم پہ بیسکلی ٹوٹل آپ کا سوشلی آپ کی فیملی انٹیمیٹنگ ہو کہ سب آپس میں مل بیٹھ کر کھانا کھائیں اور ایک دوسرے کو دیکھیں اور ایک دوسرے کا حال احوال آپ سب کو پتا چلے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے ایک گھر میں رہتے رہتے انجان ہو گئے کہ ہمیں ایک دوسرے کی شکل کو بھی ذہن میں نہیں رہتا ہے، اس کو یہ آج پریشان لگ رہا ہے یا یہ کمزور لگ رہا ہے یا آج اس کو کچھ یہ پرابلم لگ رہی ہے. اتنے ایک گھر میں سے ہوتے ہوتے ہم لوگ سارے آپس میں انجان ہو چکے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری محبت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل ملائے ہیں. بہرحال اس میں جو پہلی جو 3 کیٹیگریز ہیں آپ مجھے پلیز مینشن کریں گی
کون سی کیٹیگری کی آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ یہ اندھے اور لنگڑے کی بات کر رہے ہیں جی اور جی بیمار جی کی بات کر رہے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھیک. جی باجی. یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو معذور یا مریض ہیں وہ ہر گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں. ان کی معذوری کی وجہ سے سارے معاشرے پہ اس کا حق ہے کہ وہ جو ہے کھانا کسی بھی گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں. یہ اس لیے خاص طور پہ ان کو کہا گیا کہ یہ ان ہیومن ہوگا ایز اے مسلم کہ ایک اندھا ہے یا ایک لنگڑا ہے یا ایک بیمار ہے تو ہم اس کا ہم خیال نہ رکھیں. وہ اسی چکر میں رہے کہ یہ تو میرے رشتے دار نہیں اور میں ان کی طرف سے نہیں کھا سکتا. تو ایز اے معاشرہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی ایسا بیمار ہے تو اس کو ہم انٹرٹین کریں, یعنی کہ کھانے کے ساتھ کھانے کی انٹرٹینمنٹ دیں, ان کو کھانا سرو کریں. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گیا آپ کو؟ السلام جی جی علیکم. بالکل. جی وعلیکم السلام. یہاں یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. جی جی, مومن کے جھوٹے میں اگر اب کرونا بھی اگر ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے. وہی میں نے آپ سے بتایا نا کہ ریگارڈنگ آپ کا جو آج کل میڈیکلی ایک وہ چل رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. ہم اپنے خود فیملی میں اکٹھے بیٹھ کے وہی میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتایا ہے. آپ اکٹھے بھی کھا سکتے ہیں اور آپ اکیلے بھی کھا سکتے ہیں, یہ تو آپ کے اوپر ہے. بس وہی بات ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ اگر کنٹیجیس کوئی ایسی ڈیزیز ہے تو پھر آپ تھوڑا سا وہی بات ہے کہ وہ اس چیز کو آئسولیٹ کر دیں یا وہ اپنا علیحدہ کھا لیں. یہاں پہ آپ نے آج کل کے حساب سے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے وہ چیز کو ذرا آپ نے بس دیکھنا ہے. تو اچھا جی, اس میں اب یہ تھا یہ سمجھ آ گیا کہاں کہاں سے آپ کھا سکتے ہیں بے تکلف ہو کے. پھر ہم نے آگے دیکھا اکیلے بھی کھا سکتے ہیں. اب ایک اور جو اس میں پوائنٹ بتایا جا رہا ہے کہ سلام کیا کریں, اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو. یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ لگے. اب سلام کے سلسلے میں ہے کہ جب بھی ہم اپنے یا کسی دوسرے کے گھر میں یا مسجد وغیرہ میں داخل ہوں تو وہاں موجود لوگوں پہ سلامتی کی دعا السلام علیکم ضرور کہا کریں. اگر گھر میں کوئی شخص بھی نظر نہ آئے تو تب بھی السلام علیکم ضرور کہنا چاہیے اور فرشتوں کی موجودگی کا خیال کر لینا چاہیے. یہ کلمہ پاکیزہ اور مقدس ہے. کہ یہ کیوں مقدس ہے؟ کیونکہ ہمیں جواب میں بھی سلامتی کی دعائی حاصل ہوگی اور اس طرح پورے معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور سلامتی کی فضا بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ایک ادب ساتھ ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ سلام کو پھیلانا چاہیے. ہم لوگ جب کسی سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہیلو, ہائی, ہاؤ آر یو, ہائی ڈوڈ, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور اگر ہم ملنے سے پہلے کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ دیکھیں کہ کتنی نیکیاں آپ وصول کرتے ہیں. اور ایک اگر بندہ وعلیکم السلام بھی کہہ دیتا ہے تو آپ کو وہی سلامتی کی دعا واپس مل جاتی ہے. تو ایک تو یہ ہم نے ادب سیکھنا ہے, ہم نے بھی اور اپنے بچوں کو بھی, کہ کسی بھی کنورسیشن سے پہلے ہم نے سلام کرنا ہے. اور خاص طور پہ جب ہم نے گھر میں داخل ہونا ہے تو گھر کھولتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے, گھر میں چاہے کوئی موجود ہو یا نہ کوئی موجود ہو. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایسے کھول کے بتاتا ہوں. اچھا, وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشهد لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.